अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम मौजू पर, एक नए एंगल से। आज हम ये बात करेंगे कि बच्चों की तारीफ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस तरह करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है। आम तौर पे इस मौजू पे तफसील से गुफ्तगू नहीं की जाती। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि तारीफ करना एक बहुत बुरा अमल है। वो मजहब से मिसालें देते हैं। वो कहते हैं कि जो शख्स तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तारीफ करे, उसके मुंह पर खाक डाल दो। रेफरेंसेस वो मजहब से देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आपको मजहब ही से रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि तारीफ करना अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे जब मैं लोगों को देखता हूं तो मुझे हैरत होती है। कुछ लोग एक मजमून लिखते हैं और कहते हैं कि तारीफ करना, मुंह पर तारीफ करना बहुत बुरी बात है। उसको मुनाफकत कहते हैं, चापलूसी कहते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों की जब कमेंट के अंदर तारीफें की जा रही होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्रिया शुक्रिया कह रहे होते हैं। यानी उनकी तारीफ की जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तालीम ये दे रहे होते हैं कि तारीफ करना अच्छी बात नहीं। आज हम ये बात करेंगे कि तारीफ की जाए तो किस तरह की जाए, तारीफ करने के चार सही और चार गलत तरीके कौन से होते हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अच्छी। आज आपके सामने ये जाहिर होगा कि तारीफ करना चाहिए तो किस तरह से करनी चाहिए। लेकिन पहली बात यह कि तारीफ जब भी करें, ईमानदारी से करें, सच्ची तारीफ करें। मुझे हैरत होती है, बाज़ औक़ात लोगों को देखता हूं वो कहते हैं कि सच्ची तारीफ कैसे करें। यानी आपके पास इतना वक्त नहीं है कि अपने बच्चे को सुकून से ऑब्जर्व करें, उसकी सलाहियतों का जायजा लें और उसकी तारीफ करें। तो बाज लोग झूठी तारीफ का सहारा लेते हैं, जो इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है। बाज़ औक़ात हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग होती है कि बड़ी मशहूर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो किसी की बेजा तारीफ कर रहा है, तो आपने फरमाया तुमने इस शख्स को हलाक कर दिया। नाज़रीन, ये बात हम समझ नहीं पाते। यानी वो बेजा तारीफ को मना किया गया है, झूठी तारीफ को मना किया है, सच्ची तारीफ को मना नहीं किया। सच्ची तारीफ करना तो सुन्नत है। अगर आपको मौका मिले तो सहाबा कराम की जिंदगी के ऊपर आप किताबें उठा के देखिए, आपको हैरत होगी। एक बड़ी मशहूर किताब है जिसका नाम है शमा रिसालत के 30 परवाने। आपको हैरत होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सहाबी की इस अंदाज से तारीफ किया करते थे कि उसको लगता था कि मुझसे ज्यादा कोई अहम शख्स ही नहीं है। किसी को हवारी रसूल कह दिया, किसी को खतीब रसूल कह दिया, किसी को अल्लाह की तलवार कह दिया, किसी को कुछ। सच्ची तारीफ हमेशा की है। तारीफ करना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें तारीफ करनी चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी भी तारीफ की, सच्ची तारीफ की। यानी जो खूबी उसके अंदर मौजूद थी उसकी तारीफ की, और उसका फायदा क्या हुआ, उस खूबी में मजीद निखार आ गया। उन्होंने अपनी इस खूबी का, उन सहाबा कराम ने, ये सहाबियात ने बाज़ औक़ात अपनी खूबी का इस तरह इजहार किया कि उनकी शख्सियत खुल के सामने आई। लेकिन दूसरी बात यह कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी खराबी ये पैदा हो रही है कि हम रिजल्ट्स की, नताइज की तो तारीफ करते हैं, प्रोसेस की बात नहीं करते। नील पटेल ने एक बड़ी मजेदार मिसाल दी। वो ये कहता है, रिसर्च शेयर की। वो कहता है कि दुनिया भर में जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनका जो पहला बिजनेस है, 90% लोगों का पहला बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। हम आजकल नौजवानों को देख रहे हैं कि वो बातें कर रहे हैं, कि स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट की बात कर रहे हैं। बिजनेस वो स्टार्ट करते हैं और 3 महीने के बाद उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे सामने बड़ी बड़ी मिसालें होती हैं कि स्टीव जॉब्स ने इस तरह से बिजनेस किया, या हमें बताया जाता है कि केएफसी का मालिक इस तरह इतना बड़ा आदमी बन गया। मुख्तलिफ लोगों की कामयाबी के रिजल्ट्स हमें दिखाए जाते हैं, बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है। दिखाना क्या चाहिए था? आपको बताना चाहिए था कि उसने किस प्रोसेस को फॉलो किया और वो कामयाब हो गया। हमें बच्चों की कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए, रिजल्ट्स की तारीफ नहीं करनी चाहिए। आप देखें कितनी मजेदार मिसाल है। ग़ज़वा तबूक का वाक़या हमारे सामने मौजूद है कि मुसलमानों को शदीद ज़रूरत थी साजो सामान की। तो एक सहाबी घर गए और अपने घर का पूरा सामान लेकर आ गए। एक सहाबी अपने घर का आधा सामान लेकर आ गए। किसी ने घोड़े, किसी ने कुछ, इतना सामान लाके देना शुरू कर दिया। तो एक सहाबी अबू अकील अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो आए, वो कुछ खजूरें लेकर आए और कहा, या रसूलल्लाह, मैंने पूरी रात मेहनत की, मजदूरी की, और ये जो खजूरें मुझे 2 साग खजूरें मिली, उसमें से आधी मैं आपको लाके दे रहा हूं। तो मुनाफिकीन हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि आप इन खजूरों से तो जंग जीतेंगे।
بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ایک کھجور دے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ تو لوگوں کی نیت دیکھتے تھے، اخلاص دیکھتے تھے، محبت دیکھتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ اس کھجور کو سارے سامان پہ رکھ دیا کہ سامان میں برکت ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اتنا امپورٹنٹ جانا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 میں یہ بات بتائی، ان صحابی کی تعریف کی اور منافقین کو تنقید کا نشانہ بنایا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والوں پر تانا زنی کرتے ہیں، اور جو مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں رکھتے، یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. سورہ توبہ آیت نمبر 79. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک صحابی نے جب محبت سے، خوشی سے ایک چیز اللہ کی راہ میں دی، چاہے وہ چھوٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا. ہمیں بھی بچوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. ہمیں بچوں کی ایفرٹس دیکھنی چاہیے. ایفرٹ دیکھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بچوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمارے دوست ہیں ریجنل سیلز مینیجر ہیں ایک بہت بڑی کمپنی میں، ان کا نام ہے فیصل وارث، راؤ فیصل وارث. وہ مجھ سے کہتے تھے ان کی ٹیم جس کمپنی میں وہ گئے، اس کمپنی کو انہوں نے بے پناہ فائدہ پہنچایا، ترقی کی نئی منازل طے کی اس کمپنی نے. آج بھی وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا طریقہ کار آپ کا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نمبرز کے پیچھے نہیں بھاگتے. ہم یہ نہیں کہتے تمہیں اتنا بیچنا ہے اور اتنا بیچنا ہے. اپنی سیلز کی ٹیم سے ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سسٹم کو فالو کرتے رہو، رزلٹ خود بخود آ جائے گا. ہمیں رزلٹ کی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں سسٹم کی ٹینشن ہے. جب ان کی ٹیم کے لوگ اس سسٹم کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں سے میٹنگ کرنی ہے، کس طرح سے فائلنگ کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ نتائج خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کمپنی خود بخود اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے. ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم بچوں کو دوسروں کی مثالیں تو دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے اس طرح سے کام کیا اور اس نے اس طرح سے کام کیا. ہم پروسیس نہیں بتا رہے ہوتے کہ اس نے وہ پروسیس کون سا فالو کیا. تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھے نتائج لے کر آئے، تو آپ نتائج کی اس سے بات مت کیجیے. آپ اس کی ایفرٹس کی تعریف کیجیے. اس ایفرٹس کی تعریف کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مزید محنت کرے گا صحیح ڈائریکشن کے اندر اور رزلٹ پروڈیوس کرے گا. تیسری بات بھی بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو سنتے نہیں ہیں. آپ کہیں گے بات تو ہو رہی تعریف کرنے کی، میں سننے کی کیوں بات کر رہا ہوں؟ کہتے ہیں listening carefully is the best way of admiring someone. کسی شخص کی تعریف کرنے کا جو سب سے مؤثر طریقہ ہے، سب سے مؤثر طریقہ، وہ ہے اس کو سننا. جب آپ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، اس کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ our education starts when we start listening. سننا شروع کرتے ہیں تو ایجوکیشن اسٹارٹ ہوتی ہے. جب آپ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، آپ کو یاد ہوگی ایک ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا اسٹل فیس ایکسپیریمنٹ، کہ بچہ جب ماں سے بات کر رہا ہوتا ہے، ماں رسپانس دے رہی ہوتی ہے، تو بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. جب ماں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور رسپانس نہیں دیتی، تو بچہ ایسے ایسا پریشان ہوتا ہے، پھر پھڑک پھڑک کے رونا شروع کر دیتا ہے. یہ ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا، آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. جب آپ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو اس کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں اچھی بات کر رہا ہوں، میں کوئی اہم شخصیت ہوں. اور جب آپ کسی کی بات توجہ سے نہیں سنتے، اس کا کانفیڈنس نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. ناظرین، ایک بڑی مشہور کتاب ہے دا آرٹ آف لیونگ. یہ کتاب اصل میں ان آرٹیکلز کا مجموعہ ہے جو ریڈر ڈائجسٹ میں چھپے. یہ مضمون تقریباً 61 سال پہلے، 61 ایئرس، 61 سال پہلے چھپے. اس میں ایک مضمون لکھا ہوا ہے جس میں بتایا گیا کہ میسوسوٹا یونیورسٹی کے اندر انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا لسننگ کا. لوگوں کو سکھایا کہ سننا کس طرح سے چاہیے. جب انہوں نے یہ پروگرام کیا تو اس کے بعد رزلٹس کیا نکلے؟ جن لوگوں نے وہ کورس کیا تو کانفیڈنس بڑھا اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا، ان کی کامیابی کا ریشو بڑھنا شروع ہو گیا. 60 سال، 61 سال پہلے، 65 سال پہلے انہوں نے کام شروع کر دیے تھے ترقی یافتہ ممالک کے اندر. آپ خود دیکھیے، جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کیا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اگر بیٹھے ہوتے تھے، گردن گھما کے اس کو نہیں دیکھتے تھے، آپ پورے کے پورے اس کی طرف مڑ جایا کرتے تھے جو آپ سے بات کیا کرتا تھا. یہ ہوتا ہے سننا. ہم جب بچوں کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو بہت خوشی ہوتی ہے، وہ زیادہ آپ سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں. وہ یہ سننا بہت امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ جب جتنا زیادہ بولتے ہیں اتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. ہم جب بچوں کے سامنے بار بار بولتے رہتے ہیں، لیکچر دیتے رہتے ہیں، ایک بات 10 دفعہ کہتے ہیں، ہماری بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے.
پھر ہماری اہم باتوں کو بھی بچے غور سے نہیں سنتے. جو اسٹرانگ والدین ہوتے ہیں, جو کانفیڈنٹ والدین ہوتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پہلی دفعہ میں ہماری بات سن لے. لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا آپ کو؟ اس کے لیے آپ کو خود بھی سننا پڑے گا. آپ کیا کرتے ہیں, بچہ آپ سے ایک بات 5 دفعہ کہتا ہے, پھر وہ چیخنا شروع کرتا ہے, پھر آپ اس کی بات سنتے ہیں. وہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ خود دیکھتے ہیں موبائل میں لگا رہتا ہے, آپ اس کو 10 دفعہ آواز دیتے ہیں, وہ کوئی جواب نہیں دیتا. آپ سے سیکھا نا اس نے, آپ نے سننے کی پریکٹس نہیں ڈالی, آپ کے اندر سننے کا ٹیمپرامنٹ نہیں تھا, بچے میں بھی نہیں رہا. جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو بچے کی زبردست تعریف کر رہے ہوتے ہیں, اور بچے کی تعریف کرنے سے اس کی شخصیت میں نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے. ناظرین, چوتھا پوائنٹ بھی بڑا مزیدار ہے, اور وہ یہ کہ بچوں کو تعریف کے لیے بھی کمپیئر مت کریں. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ساس اپنی بہو کو کسی اور بہو سے کمپیئر کرتی ہے تو ساس تو بہو کے دل پر کیا گزرتی ہے, سانپ لوٹ جاتے ہیں اس کے دل پر. اسی طرح جب کوئی امپلائر ایک اپنے ملازم کو دوسرے ملازم سے کمپیئر کرتا ہے تو جس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے اس کو بہت برا فیل ہوتا ہے, وہ غصے میں آ جاتا ہے, اور آپس میں دونوں پولیس کی ٹسل شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی بہو اپنی ساس کو کسی اور ساس سے کمپیئر کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی تو, جو میری بہن کی جو ساس ہے وہ تو یہ کرتی ہے, وہ براہ راست یہ نہیں کہتی کہ آپ یہ نہیں کرتی, لیکن وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے انڈائریکٹلی, تو ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہوتے ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح یہ تو نیگیٹو طریقے ہیں. ہم بعض اوقات کمپیئر کرتے ہیں پازیٹیو طریقوں سے, کہ بیٹا آپ نے اپنی بہن سے زیادہ اچھا کام کیا. آپ نے تو یہ بات کہہ دی, لیکن بہن اگر سن رہی ہے تو آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, اور یہ بھائی اپنی بہن سے مقابلے میں لے جاتا ہے. اگلی دفعہ اس کی کوشش ہوتی ہے اپنی بہن سے اچھا کام کروں. بہن بھائیوں کا تعریف کر کے بھی کمپیئر نہ کریں, بڑا خطرناک ہے. ناظرین, تعریف ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے. ہمیں اسٹوڈنٹس جب ملتے ہیں, 20 سال پرانے اسٹوڈنٹ, 15 سال پرانے اسٹوڈنٹ, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سر آپ نے ہماری ایک دفعہ تعریف کی تھی, اس سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ ہمیں اس کورس میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہماری, اور ہم نے اتنی زیادہ ترقی کی. آج ہم بہت اچھی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں. اب جن کو میں نے 15 سال 20 سال پہلے پڑھایا ہوگا, آپ خود سمجھ سکتے ہیں آج وہ پروفیشنل لائف میں کوئی اچھا کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ چکے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس. تو وہ آگے بتاتے ہیں کہ آپ کی اس تعریف سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا. جب ہمیں یاد نہیں ہوتا, ہم تو ریئل ٹائم میں جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہا ہے, ہم اسی وقت اس کی تعریف کر دیتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کی تعریف کی, حسان نام تھا اس کا, تو میں نے اس کی کاپی پوری کلاس میں دکھائی. اس نے 2 دن اتنی پریکٹس کی, ایک کتاب ہے ہینڈ رائٹنگ کی, اس سے خوب پریکٹس کی. جب وہ 2 دن بعد آیا, اس کی رائٹنگ میں آل ٹوگیدر چینج آ گیا تھا. مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ آپ کسی شخص کی رائٹنگ 2 دن میں چینج کر سکتے ہیں. گڈ ہینڈ رائٹنگ میڈ ایزی, افضل انور مفتی نے کتاب لکھی ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جب وہ رائٹنگ کی, جب اس نے مجھے رائٹنگ دکھائی, میں نے کلاس میں اس کی تعریف کی. اس وقت وہ 7th کلاس میں تھا. یہ تقریباً 98-99 کی بات ہے, اس کو 20 سال ہو چکے ہیں اس بات کو. اب اس سے میری ابھی بھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو کہتا سر آپ نے میری کلاس میں کاپی دکھائی دی, بچے بڑے ہو گئے اس کے, خود اتنی ماشاءاللہ سے اس کی داڑھی بھی ہے اور بڑا زبردست لڑکا ہے. وہ کیا کرتا ہے, جس کے بڑے بڑے بچے ہو چکے ہیں وہ یاد دلاتا ہے, اس طرح آپ نے جو کہیں تعریف کی تھی نا کلاس میں, مجھے آج تک یاد ہے. تعریف ناظرین یاد رہ جاتی ہے اگر تمیز سے, سلیقے سے, طریقے سے تعریف کی جائے. بعض اوقات ساری زندگی یاد رہ جاتی ہے. ایک مرتبہ میری وائف نے, اب میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دے رہا ہوں, یہ آپ کو کام کرنا ہے. یعنی آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو اپنی شریک حیات کی 3 خوبیاں ڈھونڈنی ہیں, ان میں کیا خوبیاں ہیں, اور بالکل غیر محسوس طریقے سے باتوں باتوں میں آپ اپنے شریک حیات کی وہ تعریفیں کریں. مجھے اس بات کا احساس کب ہوا, ایک دفعہ میں اور وجیہ, جیا کہتے ہیں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. تو جیا نے مجھ سے کہا کہ زبیر میں کبھی کبھی دعا کرتی ہوں کہ جو میری بیٹیاں ہیں ہادیہ اور عشل, ان کو جو شوہر ملے وہ آپ جیسا ہو. ناظرین, ہزاروں لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, لیکن مجھے لگا کہ میری ایسی تعریف کبھی کسی نے نہیں کی. میرے لیے اتنی بڑی تعریف تھی. اس بات کو 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن وہ جملے میرے دماغ میں چپکے ہوئے ہیں. میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اس ایک جملے نے میری وائف کی میری نظروں میں قدر و منزلت بہت زیادہ بڑھا دی. تعریف یہی کام کرتی ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے شریک حیات کے بارے میں بھی سوچئے. اگر آپ مرد ہیں تو اپنی بیوی کے بارے میں سوچئے, اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے شوہر کے بارے میں سوچئے. 3 خوبیاں, اور باتوں باتوں میں ان سے اس تعریف کا ذکر کیجیے, ان کی خوبیوں کا ذکر کیجیے. یقین کریں جب آپ ان کی تعریفیں کریں گی, ان کی پازیٹیو باتوں کو فوکس کریں گی, آپ کا ریلیشن بہت مضبوط ہو جائے گا. لیکن تعریف کرتے ہوئے ان 4 باتوں کا خیال رکھیے گا. پہلی بات, ایمانداری سے سچی تعریف کریں. نمبر 2, ان کی
خوب ان کی ریزلٹس کی تعریف نہیں کریں، ان کی ایفرٹس کی تعریف کریں. ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ کی وائف ہیں، دن بھر محنت کرنے کے بعد وہ اتنا رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتی، اتنے پیسے نہیں کما سکتے وہ، یا وہ گھر کو اس طرح سے منظم نہیں کر پاتی، لیکن دن بھر ایفرٹس تو کیا نا. آپ ریزلٹس مت دیکھیں، تو آپ ایفرٹس کی تعریف کریں. آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے، چیزیں مزید بہتر ہو جائیں گی. تیسری بات، غور سے سنیے. غور سے سننا آپ کے تعلق کو مضبوط کرے گا، آپ کی شخصیت کو بہتر کرے گا، آپ کی پرفارمنس کو بہتر کرے گا. اور چوتھے نمبر پہ، غلطی سے بھی کمپیئر نہ کریں، موازنہ نہ کریں. ان چار باتوں کا خیال رکھ کے آپ اپنے بچوں کی زبردست پرورش کر سکتے ہیں، ان کی شخصیت کو بہترین طریقے سے تیار کر سکتے ہیں. ان باتوں کا خیال کریں اور کامنٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے اپنے شریک حیات کی کس طرح سے تعریف کی اور اس کا کیا رزلٹ نکلا. آپ اپنے بچوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے بچوں کی کن باتوں کی تعریفیں کی جس سے آپ کے بچے بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس کو کیا فائدہ ہوا. اور ایک اہم بات آخر میں، ایک اہم ترین بات تو میں آپ کو بتانے بھول گیا، وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے شریک حیات کے سامنے تعریف کریں. یعنی بچے کیا ہوتے ہیں، دن بھر مائنڈ ڈرا کے رکھتی ہیں کہ رات کو تمہارے ابا آئیں گے نا تو ان کو بتاؤ گے تم نے کیا کیا. وہ کبھی کبھی وہ شکایت کر بھی دیتی ہیں. ابا ویسے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، بچوں کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں. اگلی دفعہ بچہ باپ سے محبت نہیں کرتا، ڈرتا رہتا ہے. اس کو باپ کے آنے کا انتظار نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ کس طرح میرا باپ کا سامنے نہ ہو. تو ہماری ذرا سی غلطیوں سے رشتوں میں کتنا پرابلم آ جاتا ہے. تو آپ کیا کریں، آپ شریک حیات کے سامنے اپنے بچوں کی تعریف کریں. جب آپ باپ سے تعریفیں کریں گے، آپ آج بچے نے یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا، اس کو بھی خوشی ہوگی کہ میری اولاد اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھا فیل کرے گا وہ. اور بچے جب سنیں گے کہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں تو بچوں کو بھی کانفیڈنس بڑھے گا اور وہ اس پازیٹیو کام کو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کریں گے. یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، جب بچوں کی تعریف کر رہے ہو اس انداز سے کریں کہ بچے اپنے کام میں لگے ہوں، آپ تعریفیں کر رہے ہو. بچے سن رہے ہوتے ہیں، جب ان کا نام آتا ہے نا تو وہ سننا شروع کر دیتے ہیں. جب ان کو یہ لگے گا کہ ان کو سنانے کے لیے تعریف نہیں کی جا رہی، اکیلے میں تعریف کی جا رہی ہے، یہ اور اچھی بات ہوتی ہے. بعض اوقات مائیں جب شکایتیں کر رہی ہوتی ہے اکیلے میں، بچے سن رہے ہوتے ہیں تو اس کو دل بڑا خراب ہو رہا ہوتا ہے اپنے والدین کی طرف سے. اور جب تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا خون بڑھ رہا ہوتا ہے، تعلق مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. ناظرین، تعریف تعلقات خراب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، شخصیت خراب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اور تعریف تعلقات بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، شخصیت کی تعریف تعمیر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. تعریف کرنا سیکھیے، آپ کا آپ کی فیملی کے ساتھ زبردست کنیکشن بن جائے گا. بہت بہت شکریہ.